बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नियाज़ी की मंजी ठोक दी है। वो कैसे? नियाज़ी साहब आए थे हुक्म इम्तना लेने के लिए। नियाज़ी साहब सुप्रीम कोर्ट आए थे कि जी मुझे वो हुमायूं दिलावर की जो कार्रवाई है तोशाखाना की वो रोकी जाए, उसको रुकवाने के लिए आए थे, हुक्म इम्तना लेने के लिए आए थे। वो मंजूर नहीं हुई, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। मायूस कितने हैं? इमरान खान साहब के अपने वकील की बात भी मैं आपको सुनाऊंगा और इस पे ये क्यों गए थे, असल में मामला क्या है। अब हुमायूं दिलावर साहब ने क्या करना है, आज उन्होंने खान साहब को बुलाया हुआ है और खान साहब ने क्या करना है। बात बहुत, वो कहते हैं ना कि गेम बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जनाब हमारे वो जो वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं वो जारी व सारी हैं। आप लगवाएं अपने नाम पर, बच्चों के नाम पर, वालदैन के नाम पर, अपने मरहूमीन के नाम पर, और दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाएं। साथ व्हील चेयर का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आज है, मैं सबसे पहले मायूसी का ग्राफ क्या है, मैं सबसे पहले इमरान खान के वकील नईम पंजूथा साहब की आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट से वापस जाते हुए नईम पंजूथा साहब ने ये गुफ्तगू की। आपको मायूसी का आपको पता चल जाएगा कि मंजी कैसे ठुकी है। ठीक हो गया ना? ये आप ये ज़रा देख लें। आज इमरान खान साहब के हमरा अभी हम सुप्रीम कोर्ट में थे और अभी जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ मुकदमात लगे हुए हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी और उसके साथ साथ नैब कोर्ट में। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जो हम रिलीफ मांग रहे थे कि जो तोशाखाना वाला ट्रायल है वो रोका जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर हमारा मैटर जो है पेंडिंग है ट्रांसफर एप्लीकेशंस के हवाले से। और जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ऑर्डर दिया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उसको हमने बेसिकली चैलेंज किया था। तो लिहाजा वो सदा हमारी यहाँ पर जो होनी चाहिए थी मंजूर, वो नहीं हुई और अभी हमें दोबारा भेज दिया गया है उसी अदालत में कि आप दोबारा जाएं जहाँ से पहले हमें इंसाफ नहीं मिला। तो लिहाजा वहाँ पर अभी हमें दोबारा उस अदालत में भेजा गया है जहाँ से पहले हमें इंसाफ नहीं मिला। इनका इंसाफ वही होता है कि जो इनकी मर्जी का हो, अभी तक वो होता रहा। कल ही आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ट्रायल कोर्ट यानी हुमायूं दिलावर के केस में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। हुमायूं दिलावर की कार्रवाई में, उस जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई है उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे और केस को दोबारा भेज दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। जी आप सुने, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने चालाकी क्या की, इन्होंने जनाब बार बार जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ात, उनको यहाँ तक कहा कि आप तो बायस्ड हैं, आप हमारा केस ना सुनें। वो पता होता है ना कि किसकी तरफ, किसी ऐसे की तरफ भेजें जो हमें रिलीफ प्रोवाइड करे। हर सूरत में इनको इंसाफ नहीं चाहिए, इनको रिलीफ चाहिए। बंदियाली टोले ने इनकी आदत इतनी ख़राब कर दी, इनका अब ये क्यों गए वहाँ पर? कल ही हमें पता चल गया था। कल ये जब बेंच बना जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, हर किसी को पता था कि भाई ये आदी हुए हैं जस्टिस एजाजुल एहसन के, जस्टिस मुनीब अख्तर के, जस्टिस उमर अता बंदियाल के और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के। इस किस्म के जजों के यादी हुए हैं, ट्रकों वाले जजों के। इनको आदत पड़ गई है ट्रकों वाले जजों की। आज़ाद मनश जजेस पर मुश्तमिल बेंच बने तो इनकी मंजी ठुकती है, इसी तरह जैसे अब ठुकी है। और जनाब वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब भी इनको इस तरह का रिलीफ तो मिला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ वापस भिजवा दिया गया है केस, और उनको कहा है कि आप इनकी 3-4 जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन पर फैसला करें और सबसे पहले फ़ैसला मेंटेनेबिलिटी पे करें। हालांकि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, इन्होंने पहले भी रसगुल्ले खाए थे और थोड़ी देर के बाद इनको जब फैसले की समझ आई तो इन्होंने बेचारों के रसगुल्ले यहाँ हलक में फंस गए और इन्होंने कहा कि जनाब वो ये यार हम क्या कर बैठे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने फ़ैसला दोबारा भेज दिया था वही हुमायूं दिलावर साहब को, इनको, और उन्होंने कहा कि जी आप फैसला करें। ये पहले तो उछलने लग गए, बाद में जब इनको पता यार ये तो फिर से, और एक हफ्ते के अंदर उनको कहा गया है कि फ़ैसला।
اب اس کے بعد انہوں نے جو ہلڑ بازی مچائی جج کی عدالت میں، جو جس طریقے سے جج کو ماں بہن کی گالیاں دیں، جس طریقے سے جج کا کورٹ کا ڈیکورم تباہ برباد کیا، جس طریقے سے آج سپریم کورٹ میں صحافیوں کے ساتھ الجھے، جس طریقے سے کل صحافیوں کے موبائل توڑے، یہ بدماش بن چکے ہیں۔ اب ہمایوں دلاور صاحب نے ان کو آج بلایا ہوا ہے، عمران خان کو، 342 کا بیان ریکارڈ کروائیں۔ 342 کا بیان کیا ہوتا ہے بھائی؟ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے، ان پر جرح بھی ہو چکی، خواجہ حارث صاحب ان پر جرح بھی کر چکے۔ اب ہوتا ہے آخر پہ ملزم کا بیان، جو 342 کا بیان ہوتا ہے اور ضابطہ فوجداری کا، اور اس کے بعد وکیل فائنل بحث کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں، اور اگر کسی نے جواب الجواب جمع کرانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ یہ توشہ خانے میں ہماری منجی ٹھکنے والی ہے۔ ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ جواب ہے کوئی نہیں، پنکی بھی کھا گئی اور گوگی بھی کھا گئی اور سارے توشے۔ یہ ملک کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہوگا جس نے تسبیح تک بھی توشہ خانے میں نہیں چھوڑی۔ بھائی توشہ خانے میں جمع ہی کچھ نہیں کروایا، جمع کروانے سے پہلے باری بار لے اڑے، پہلے آتا تحفے بیچتے، پھر اس کے بعد پیسے جمع کرواتے۔ یعنی پہلے یہ ایسے فراڈیے ہیں کہ پہلے کو لوگ توشہ خانے سے تحفے لیتے رہے، خریدتے رہے، وہ پہلے اس کی اسیسمنٹ کرواتے، وہ جو قانون آئین میں طریقہ کار ہے وہ اس میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خیر سے تحفے بھی کھا گئے، پہلے بیچ کے مارکیٹ میں بیچتے تھے بلیک پر، اور پھر بعد میں کتنے پرسنٹ جناب، اتنے پرسنٹ بعد میں جمع کروائے، کچھ تو بعد میں جمع کروائے بغیر بھی لے گئے۔ اب معاملہ اس کے بعد بھی یہ ہوا۔ کل میں ایک دیکھ رہا تھا، ان کے وہ ایک وکیل ہیں دوسرے غالباً انتظار پنجوتھا کے کون، وہ بنی گالہ کے سڑکوں پہ گاڑی گھما کے کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو توشہ خانے کے جو گفٹ بیچے ہیں خان صاحب نے، وہ یہ سڑک بنائی ہے بنی گالہ کی۔ اب آپ اندازہ کریں ان جھوٹوں کا، ان منافقوں کا اور فراڈیوں کا۔ سی ڈی اے اس بات کو اعتراض کر چکا ہے، مسترد کر چکا ہے کہ خان صاحب نے تو پیسے ہی کوئی نہیں دیے۔ خان صاحب نے کیا یوتھیوں کو لگایا تھا سڑک بنانے کے لیے؟ وہ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ کوئی سڑک نہیں بنی اور کسی قسم کی کوئی سڑک نہیں بنی۔ اور جو توشہ خانے کے، کیونکہ اس کی وجہ سے توشہ خانے کی جو ساری چیزیں، یہ اتنا جلدی یو ٹرن لیتا ہے، اتنا بڑا فراڈیہ ہے کہ جی توشہ خانے کے ہم نے یہ جو گفٹ لیے تھے وہ یہ کیا۔ اب میں آپ کو اس کا ایک ایسا یو ٹرن سنانے لگا ہوں اور دکھانے لگا ہوں۔ اس وقت جب یہ سائفر آیا تو انہوں نے لہرا کے اور خط اور بہت اور پورا یوتھیوں کو بیوقوف بنایا۔ کل کہہ دیا کہ جو سائفر آیا وہ جو میں نے لہرایا تھا وہ تو سائفر تھا ہی نہیں۔ اتنا بڑا فراڈی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ ذرا سنیں تو صحیح۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے، یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے، اور میں آج یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شک کر رہا ہے نا اس میرے خط کے اوپر، کوئی بھی شک۔ 27 تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کاپی لہرائی وہ سائفر نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے 22 مارچ کو، 22 مارچ تھا 27 مارچ تھا، مارچ 2022 جب یہ انہوں نے جلسہ کیا یہاں اسلام آباد، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو خط ہے یہ وہ ثبوت ہے، یہ وہ امریکہ نے بھیجا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ تمہارے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر اس کو ہٹا دو گے تو کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ ٹھیک، کل اس نے بیٹھ کے یہ یوتھیوں کو چونا لگایا اور کہا کہ جناب میں یہ جو میں نے میرا خط دکھایا تھا وہ سائفر نہیں تھا۔ انہوں نے کیوں کہا ایسا؟ چالاک فراڈیا تو ہے، یوتھیوں کو تو ویسے ہی ان کو تو فارغ سمجھتا ہے، اور اپر چمبر تو فارغ ہے ان کا، تو اس وجہ سے کہا کہ
اب چونکہ وہ اعظم خان کا بیان بھی ریکارڈ ہو گیا ہے، اب معاملات یہ ہو کہ یار اس نے تو سائفر گما دیا ہے، اور خود یہ مریم میمن کے پروگرام میں مان چکا ہے کہ جی وہ سائفر کہیں ایک اس کی کاپی میرے پاس تھی، وہ کہیں گم ہو گئی، پتہ نہیں کدھر ہو گئی، مجھے نہیں پتہ، یہ آپ نے سن لیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور اب چونکہ وکلا نے بھی سمجھایا اور باقیوں نے بھی کہ خان صاحب یہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، یہ تو سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور آپ خود کہہ چکے ہیں مجھ سے گم چکا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں وہ دکھا رہا تھا وہ سائفر نہیں تھا۔ اب چالاکیاں آپ ذرا دیکھیں، آج سپریم کورٹ میں پوچھا صحافیوں نے، انہوں نے کہا جی خان صاحب یہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف آپ نے ریفرنس بھیجا، میں نے تھوڑی بھیجا تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دیا اور میں نے آگے ٹور دیا۔ مطلب ایک بندہ اتنا ویلا ہے، اتنا عقل سے فارغ ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کچھ دیا، آپ نے آگے ٹور دیا، آپ استعمال ہوتے رہے۔ اس وقت کہتے تھے میری مرضی کے بغیر تنکا بھی نہیں ہل سکتا، یہ خود اس کے 60 موجود ہیں، میں یہاں پہ سنا چکا ہوں، وہ تنکا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ایک وہ دیا تھا ریفرنس، ہم نے آگے ٹور دیا، آگے ہم نے بھیج دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اتنے تو عقل سے آپ تو خیر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی میری اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، اور منیف فاروق صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران نیازی کا پروجیکٹ جس پہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا گیا اور اتنی محنت کی گئی، وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اپر چیمبر خالی ہے۔ یہ خود وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، یہ میری اصطلاح استعمال کی ہے پہلی دفعہ وزیر اعظم صاحب نے، کہ اب پتہ چلا ہے ان کو کہ ان کا اپر چیمبر ہی فارغ ہے، ان کا اپر چیمبر ہی خالی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالکل اپر چیمبر اتنا تو خالی ہے۔ وہ پہلے خیر سپریم کورٹ بھی لکھ چکی ہے کہ صدر صاحب کا بھی اپر چیمبر فارغ ہے، یعنی انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا۔ صدر صاحب کو ادھر سے حکومت کی طرف سے گیا اور ریفرنس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف، اور اس کو انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، انہوں نے آگے ٹور دیا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اللہ کا کرنا دیکھیں، یہ قدرت کا انتقام ہوتا ہے۔ وہ فروغ نسیم مالشیا پالشیا جس نے بھیجا تھا ریفرنس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف، وہ کہتا میں نے تو بھیجی کوئی نہیں تھا، مجھے عمران خان نے کہا تھا، عمران خان کہتا مجھے فلاں نے کہا تھا، صدر کہتا انہوں نے بھیجا، میں نے آگے بھیج دیا۔ اس کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے 3.25 سال تک وزیر اعظم رہے، یہ نیوکلیئر پاکستان جن کا انگوٹھا نیوکلیئر بٹن پہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کا فراڈیا اور منافق اور اس طرح کا کان کا کچا بندہ، یہ ہمارا 3.25 سال تک وزیر اعظم رہا، جو کہتا ہے جناب مجھے تو بس کہا گیا میں نے آگے بھیج دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پھر بعد میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بھائی آپ سے غلطی کوئی نہیں ہوئی، آپ اب بھی سپریم کورٹ میں جیسے گئے تھے، اب غلطیاں نہیں ہوتی، فراڈ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ اسے اب بھی سپریم کورٹ میں جو گئے، یہ اسی امید پہ گئے کہ جسٹس بندیال بینچ بنا دے گا جسٹس اعجاز الاحسن منیب اختر پہ، اور 2 منٹ میں انہوں نے مجھے اسٹے دے دینا ہے، ہمایوں دلاور کی ساری کارروائی رک جانی ہے، اور پھر میں نے اپنے حساب سے ہلٹ بازی کرنی ہے۔ او بھائی اگر آپ اتنے صاف شفاف آپ کے ہاتھ ہیں، آج سپریم کورٹ نے ایک صحافی نے کہا ہے کہ خان صاحب ادھر تو آپ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں یہ ساری سپریم کورٹ میں اپنا عدالت میں آپ ثابت کریں نا، ادھر کیوں نہیں ثابت کرتے؟ اب وہ ان کا خیال تھا کہ ایسا بینچ بندیالی ٹولے والے بنے گا، اب وہ بھی سیانے ہیں، اب ان کو بھی لگ پتہ گیا ہے، اور ان کو اب میں کہیں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار نے لمبے عرصے کے لیے امریکہ بھاگنے کی تیاری کر لی ہے، اور اگر وہ امریکہ بھاگ گئے، ان کا خیال ہے کہ اسی بندیال کے پیریڈ میں نسو، اس کے بعد زمین تنگ ہو جائے گی، اس کے بعد معاملات بڑے خراب ہونے لگے ہیں اور یہ نسنے لگے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پوری کی پوری کوشش۔ اب ایک میری اور بھی پریڈکشن سنیں، آج بلایا ہوا ہے 342 کے بیان کے لیے 12 بجے، 12 یا 12:30 بجے ان کو یہاں پر یہ ہمایوں دلاور صاحب نے، جج نے، یہ میرا گمان نہیں بلکہ میرا یقین ہے، تقریباً آپ دیکھ لیجئے گا، میں ویڈیو اس سے پہلے کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب وہاں جائیں، یہ ناسی جائیں گے، یہ اس کا بائیکاٹ کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم روڑے اٹکائیں، یہ اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس عدالت میں جائیں گے، جناب وہ ہائی کورٹ کو آرڈر کیا ہے، سپریم کورٹ میں ہم ادھر جا رہے ہیں، ہم فلاں عدالتوں میں گئے ہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں بچا، یہ بائیکاٹ کریں گے اس 342 کا بیان تاکہ ریکارڈ نہ ہو۔
یہ اتنا بڑا فراڈیا ہے. لیکن اب حالات، واقعات، معاملات جیسے میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا، اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اب منجی ٹھکنی ہے. جی بالکل. اب تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیرازی اپنا نیازی صاحب نے جناب یہاں پر جو ہے نا وہ کرنا ہے اپنا، ان کے توڑنے سے، اسمبلی کے تحلیل سے پہلے جی کا جانا، جیل جانا ٹھہر گیا ہے. صبح گیا یا شام گیا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ یہ کوئی کیس ہے، یہ تو کیس ہی نہیں ہے. جیسے وہ یوتھیا وکیل آ کے بنی گالہ میں سڑکوں پر وہ ویڈیو کر رہا تھا، یہ دیکھیں جی یہ سڑکیں بنائی ہیں عمران خان نے، ٹکا نہیں لگایا. کیس یہ ہے انہوں نے کہا چھپایا ہے، انہوں نے تو جو بیچے ہیں انہوں نے تو وہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں اور جو یہاں پر فائل کرتے ہوتے ہیں اور جو جمع کرتے ہیں یہاں پر الیکشن کمیشن میں، اس میں ظاہر ہی نہیں کیا. یہ کرمنل کارروائی ہے. ایک 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں آپ نااہل کر دیں، اور یہاں پر پورا توشہ خانہ صاف کر کے پنکی گوگی کو کھلا گیا اور ظاہر ہی کوئی نہیں کیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.